खैरियत से होंगे। नाज़रीन, तकरीबन 15 दिन के बाद में आप हज़रात के सामने ये लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम शुरू हो रहा है। चूँकि मैं अपने वतन शहर सहारनपुर गया हुआ था और वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों से लाइव रूबरू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारा इतवार के दिन जो लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम चलता था, हमारा वो लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम नहीं हो पाया। आज का ये हमारा लाइव प्रोग्राम है, काफ़ी वक्त के बाद में है। इंशाल्लाह आज के इस मजलिस के अंदर, ये मजलिस नंबर है 89, तो आज की इस मजलिस के अंदर इंशाल्लाह लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम रहेंगे। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मसले मसाइल पेश आते हैं, आज की इस मजलिस में इंशाल्लाह उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे किस भाई के क्या सवाल जवाब हैं। मोहम्मद शुएब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज का मौसम चल रहा है और हज के अय्याम आने वाले हैं, ऐसे ही कुर्बानी का ज़माना भी नज़दीक आ रहा है। तो बेहतर है ऐसे में जहाँ और हम दूसरे मसाइल अपने हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वहीं हज के मसाइल भी सीखने की कोशिश करें और वहीं पर कुर्बानी के मसाइल भी सीखने की कोशिश करें। जी शेवालम कह रहे हैं, वो खैरियत से हैं? जी अल्लाह का एहसान है, सब खैरियत है, अल्लाह का करम है, फजल है। गांव का हमारा ट्रिप था, कहीं पहले तकरीबन 2-2.5 साल के बाद जाना हुआ था, तो 15 दिन वहाँ रह कर के आए हैं, तो इसलिए आप लोगों से रूबरू ज़्यादा नहीं हो पाए। गांव की कुछ वीडियोस वगैरह आप हज़रात के सामने डाली थी, खेत में काम करते हुए या यहाँ वहाँ की जो डाली थी वो आप हज़रात ने देखी होंगी लाइव प्रोग्राम के अंदर। बहरहाल तो 15 दिन इसलिए 2 लाइव सवाल जवाब हमारे प्रोग्राम छूट गए हैं। इसका मुझे अफसोस है कि आप हज़रात में से बहुत सारे लाइव प्रोग्राम में जो सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहता है वो मिस हो गया और बहुत सारे सवाल जवाब लोगों के रह गए हैं, या जो इल्म सीखने का मौका था वो उनको नहीं मिल सका है। जी साइलेंट बॉय, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जुनैद। अच्छा जी, साइलेंट बॉय नाम जुनैद है और साइलेंट बॉय से आईडी बना रखी है। खैर जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सुदेर ट्रंक वाला कह रहे हैं, मुफ्ती साहब फाइनली टुमारो रिज़ल्ट आने वाला है, दुआ कर दें फिर से मैं पास हो जाऊं प्लीज़। जी आपने जिस भी चीज़ का इम्तिहान दिया है, एग्ज़ाम दिया है, अल्लाह आपको उसमें कामयाबी अता फरमाए, सक्सेस अता फरमाए। बाकी ये है कि दुनिया का निज़ाम तो ये है कि जैसे आपने मेहनत की होगी वैसा उसका रिज़ल्ट आता है। अच्छा आपने अच्छी मेहनत की होगी तो इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और जैसा कि बाज़ लोग करते हैं कि साल भर पढ़ करके सोते हैं और फिर एग्ज़ाम में जो आता है लिख देते हैं, फिर कहते हैं जी हमारे लिए दुआ करना। तो दुआ के फ़ायदे अगरचे अपनी जगह हैं, लेकिन ये दुनिया जो है वो असबाब से जुड़ी हुई अल्लाह तबारक व तआला ने, और फरमाया गया मन जद्दा वजदा कि जो कोशिश करता है तो वो पा लेता है। तो यहाँ जिसकी जैसी मेहनत होती है वैसे अल्लाह तबारक व तआला उसका नतीजा अता फरमाते हैं। कोई काफिर हो, मुसलमान हो, जो जिस एतबार से मेहनत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसी के एतबार से उसका अज्र या मुआवज़ा या हक़्क़ुल मेहनत उसको अदा फरमाते हैं। बहरहाल दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला आपको तमाम उसमें कामयाबी नसीब फरमाए। अहमद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब वित्र पढ़ने के बाद तहज्जुद पढ़ सकते हैं क्या? जी हाँ, वित्र पढ़ने के बाद में तहज्जुद पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि उमूमन हमारे दयार में यही तरीक़ा राइज है कि हम लोग इशा के साथ में वित्र अदा कर लेते हैं और तहज्जुद को फिर आखिर रात में अदा करते हैं। तो ऐसी कोई हदीस नहीं है कि भाई जिसने वित्र पढ़ ली तो वो तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, इस तरह का कोई मसला नहीं है। हाँ, वो लोग कि जिनकी तहज्जुद पढ़ने का मामूल है, आदत है, उनके लिए हदीस में फरमाया गया कि फिर बेहतर है कि वो तहज्जुद के बाद अपने वित्र को अदा करें। पहले तहज्जुद पढ़ लें फिर आखिर में वित्र अदा कर ले, चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यही था कि आप तहज्जुद के बाद में वित्र को अदा फरमाते थे। लेकिन हम जैसे लोग जो रात भर ख्वाब गफलत में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, तहज्जुद का अता पता नहीं है, तो फिर हमारे लिए बेहतर यही है कि ईशा के साथ में वित्र अदा कर ले, और अगर तहज्जुद में आँख खुल जाए तो फिर तहज्जुद की नफलें भी पढ़ लें आप। तो बहरहाल वित्र के बाद में तहज्जुद पढ़ी जा सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। चाहे आप वित्र तहज्जुद में पढ़ रहे हो, चाहे आप वित्र ईशा के वक्त में पढ़ रहे हो, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। जी जमील अहमद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और
MD صداقت کہنا السلام علیکم مفتی صاحب، کیا زکوٰۃ کے پیسے سے مدرسے میں غریب بچوں کو پڑھنے کے لیے انویٹر دے سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ جو ہے جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ زکوٰۃ کی رقم غریب بچوں کو دے دیجیے، جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ غریب بچوں کو آپ دے دیجیے جو مستحقین ہیں، پھر آگے ان کی مرضی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم سے جو لینا چاہیں جو خریدنا چاہیں وہ ان کی مرضی ہے۔ اب وہ انویٹر کی اگر ان کو ضرورت ہے انویٹر خریدنا چاہیں تو انویٹر خرید سکتے ہیں، اور اگر ان کو کچھ اور خریدنا ہے کچھ اور ان کے لیے انویٹر سے زیادہ کچھ اور ہے تو پھر وہ ان کی مرضی ہے۔ بہرحال کیونکہ زکوٰۃ میں سامنے والے کو پیسوں کا مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، تو جیسے ہی آپ نے ان کے ہاتھ میں پیسہ دے دیا تو وہ اس کے مالک ہو گئے۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ اس سے چاہیں تو انویٹر خریدے، وہ اس سے چاہیں کتابیں خریدیں، وہ اس سے چاہیں راشن پانی، جو چاہے وہ خریدنا چاہیں وہ آپ ان کو مطلب وہ اپنے خرید سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو رقم دے دیں اور وہ پھر اس سے انویٹر وغیرہ جو بھی ان کو ضرورت ہو وہ اس کو لے کر کے استعمال کر لیں۔ فیاض احمد السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے، شادی کہیں لگ جائے جی، پتہ نہیں کٹ جا رہا ہے میری شادی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جوڑا مقرر فرمایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ کہاوت ہے کہ دیر آیت درست آیت، کبھی کبھی دیر سے رشتے آتے ہیں مگر اچھے رشتے آتے ہیں۔ بہرحال اللہ آپ کو بہترین جوڑا نصیب فرمائے اور بہترین نیک پاک صاف اللہ تعالیٰ آپ کو دلہن عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ فکر مند نہ ہوں، بلکہ آپ کا بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے، بس دعائیں خیر کرتے رہیں اور جو ہے نیک اعمال میں لگے رہیں، خاص کر کے 5 وقتہ نمازوں کی جو پابندی ہے اس کا آپ خاص طور سے اہتمام کریں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی بھی شادی کا انتظام فرما دے گا۔ جی سدیر کرے مفتی صاحب، آج کے دور میں کسی کو کشف ہو سکتا ہے کیا؟ جی آج بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ والے تو ہر زمانے میں رہے ہیں، اللہ والے بزرگان دین اولیاء اللہ ہر زمانے میں رہے ہیں، تو آج کے دور میں بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں۔ اب وہ کون ہیں کون نہیں ہیں یہ جج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم متعین طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ اس درجے کو پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کو کشف ہوتا ہے، اور جو بزرگان دین ہیں وہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں کشف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر بتا دیں گے تو ایک ریاکاری والی بات آ جاتی ہے اور اپنے منہ بڑائی والی بات آ جاتی ہے۔ تو اللہ والے بتاتے بھی نہیں ہیں کہ مجھے کشف ہوا ہے، وہ تو جب معلوم پڑ جاتا ہے ان کے مریدین کو، ماننے والے ہو کہ یار یہ بات تو اس طرح تھی تو کیسے معلوم پڑا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ کشف ہوا ہے۔ بہرحال آج کے زمانے میں بھی ایسے بزرگان دین موجود ہیں کہ جنہیں کشف ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے، تو اللہ والوں کو ایسے ہر زمانے میں رہے ہیں تو آج کے زمانے میں بھی بے شک ہوں گے، اس میں کوئی حرج والی بات مذائقہ والی بات نہیں ہے، مگر اللہ والے یہ ہیں کہ اپنے آپ کو بھی چھپا کر کے رکھتے ہیں اور اپنے حالات کو بھی چھپا کر کے رکھتے ہیں، ورنہ پھر لوگ ان کو پریشان کرنا اور تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت اس کے بارے میں بتا دے، اس کے بارے میں بتا دے، ایسا ہے ویسا ہے، تو اس لیے وہ اپنے حالات کو چھپا کر کے ہی رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرماتے۔ جی MD عرفان السلام علیکم، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا احسان کرم ہے۔ بشیر مہر کیسے ہو مفتی صاحب؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے جی ٹھیک ہیں۔ شبنم عثمانی کا السلام علیکم مفتی صاحب، جی وعلیکم السلام۔ میرے سفر میں 3 دن کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی، تو کیا میں اسے اسی طرح پڑھ سکتی ہوں؟ پہلے 3 دن کے فرض پڑھ لوں پھر وتر پڑھ لوں تو صحیح ہوگا؟ جی آپ کی مرضی ہے، آپ تینوں وقت کی یعنی 3 دن کی جو آپ کی نماز قضا ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ سفر میں ہوئی ہے، تو اگر سفر شرعی سفر تھا یعنی 78 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر اتنی دور کا اگر آپ کا سفر تھا تو پھر ظاہر سے بات ہے کہ 4 رکعت والی نماز آپ کو 2 رکعت پڑھنی پڑے گی، تو قضا آپ جو کریں گے تو وہ سفر والی نماز قصر والی نماز آپ قضا کریں گے۔ اور وتر کی بات جو آپ پوچھ رہے ہیں، آپ چاہے تو عشاء کی نماز قضا کریں گے تو ساتھ میں وتر بھی قضا کر لیں، اور آپ چاہے تو پہلے 3 دن کی نمازیں قضا کر لیں پھر بعد میں آپ وتر ادا کر لیں، وتر کو قضا کر لیں، اس کی بھی اجازت ہے، جیسے آپ قضا کرنا چاہیں، چونکہ وتر بھی واجب ہے اور واجب چھوٹ جائے تو اس کی بھی قضا ذمے میں لازم ہوتی ہے، تو جیسے 5 وقتہ نمازوں کی قضا آپ کے ذمہ ضروری ہے تو ایسے ہی وتر بھی ضروری ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہے تو ہر دن کی عشاء کے ساتھ میں وتر بھی قضا کر لیں، اور آپ چاہیں تو پہلے پوری نمازیں قضا کر لیں پھر بعد میں آپ وتر کو ادا کر لیں۔ 3 دن کی چھٹی ہے تو 3 وتر یعنی 3 دن کے وتر آپ کو قضا کرنے پڑیں گے، قضا تو کرنے ہیں، آپ کی مرضی ہے، اس میں سہولت ہے آپ کے لیے، جیسے چاہے اس طرح کر سکتے ہیں۔ جی عبد المدین السلام علیکم مفتی صاحب، جی وعلیکم السلام۔ 2 سال کی زکوٰۃ
इकट्ठी दे सकते हैं? 2 साल हो गए ज़कात अदा नहीं कर सका। जी बिल्कुल, 2 साल के आप दे सकते हैं, 3 साल के दे सकते हैं, 5 साल के दे सकते हैं, जितने भी सालों की आपके ज़िम्मे बाकी है आप अदा कर सकते हैं। एक साथ भी अदा कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे 2 साल की ज़कात 50,000 आपके ऊपर बैठती है, तो आज ही के दिन में आप 50,000 रुपये 10 इसको दे दिए, 5 उसको दे दिए, 500 उसको दे दिए, 20 उसको दे दिए, तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी आप आज ही के दिन भी अदा कर सकते हैं। और आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी करके 5,000 आज निकालें, 5,000 2 दिन में निकाल दे, 5,000 2 दिन में निकाल दे, 5,000 2 दिन में निकाल दे, इस तरीके से भी आप अदा कर सकते हैं। बहरहाल जब आपके ज़िम्मे ज़कात आपने अदा नहीं की तो लाजिम है आप अपनी सहूलत के एतबार से कैसे भी अदा कर सकते हैं। एमडी इरफान जी क्या कह रहे हैं, आप तो उरू से जमील दर लिबास से हरी लग रहे हैं माशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए और आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, नेक तमन्नाओं को कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। अहमद मुफ्ती साहब, क़ाफ और ख़ा में फ़र्क और आवाज़ निकालने का तरीक़ा बताइए प्लीज़। ख़ा और क़ाफ, ख़ा और क़ाफ। देखिए जो ख़ा अदा करते हैं वो मुंह का जो खाली हिस्सा है, मुंह का जो खाली हिस्सा है ऊपर के तालु का ख़ा, तो वो मुँह से अदा होता है। और क़ाफ को अदा करने में जो हमारी ज़ुबान की जड़ है उसको ऊपर के तालु से लगाते हैं तो क़ाफ अदा होता है। क़ाफ को निकालने का तरीका ये है, बड़ा क़ाफ कि इसको ज़ुबान की आखिरी हिस्सा जो किनारा है, जड़ है, ज़ुबान की जो जड़ है गले की तरफ, तो उसको ऊपर के उसके बिलमुकाबिल तालु से लगाना है तो क़ाफ अदा होता है। गोला मतलब चूँकि क़ाफ मोटा होगा तो होंठ गोलाई में आ जाएंगे और ज़ुबान की जड़ को ऊपर के तालु से लगा देंगे, ऊपर के हिस्से से उसके मुकाबिल लगा देंगे। और ख़ा के अंदर ये है कि ख़ा भी चूँकि पुर होगा, मोटा होगा, तो होंठ तो गोल होंगे ही होंगे, लेकिन हमारे ये जो मुंह का खाली हिस्सा है, तालु के बीच का जो हिस्सा है, वहाँ से ख़ा अदा होता है। बाकी ये है कि आप तजवीद की किसी भी किताब में देख लीजिएगा, वहाँ पर पूरे 29 हरूफ को अदा करने का तरीका लिखा गया है कि कौन सा हर्फ किस तरीके से अदा होता है। बशीर मेरे करें मुफ्ती साहब, रोटी पकाने के बाद तवा चूल्हे पर रखे या नीचे रख दे, आपकी मर्ज़ी है, जहाँ चाहे आप रख सकते हैं। ये कोई शरई मसला नहीं है कि नहीं आप तवे पर चूल्हे पर ही रखें या आप नीचे रख दें। ये है कि अगर आप चूल्हे पर रखेंगे तो वो गर्म का गर्म रहेगा, नीचे रख देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि भाई आप चूल्हे पे है और इत्तेफाक से हाथ लग के गिर गया तो नुकसान हो सकता है। आपने नीचे ज़मीन पर रख दिया है तो वो ठंडा हो जाएगा और ठंडे तवे से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पहले कोई शरई मसला नहीं है, ये तो आपके ऊपर है, आप ऊपर रखना चाहें तो रख दें, और अगर ज़रूरत पूरी हो गई है तो साइड में उठा करके रख दें। चूँकि अमूमन तवा रोटी पकाने के लिए था, उस ज़रूरत में इस्तेमाल होता था, ज़रूरत पूरी हो गई है तो उठा के साइड में रख दें। मर्ज़ी है आपकी, अगर आप ऊपर रखना चाहें कोई हर्ज की बात नहीं है। जी जलीस मिकरानी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब जी, किसी को हमें कर्ज़ के तौर पर उधार पैसे दिए फिर वो ज़कात में दे सकते हैं या नहीं? देखिए ये मसला उमूमन लोगों के पास मतलब उमूमन लोगों के साथ पेश आता है कि हमने किसी को कर्ज़ दिया। अब 2 तरीके होते हैं, या तो ये है कि सामने वाला कर्ज़ नहीं दे रहा है तो हम क्या करते हैं, चल भाई ये ज़कात में छोड़ दिए, मुझे तो मिलने वाले है नहीं, तो लोग क्या करते हैं, चल भाई ज़कात में छोड़ दिए, मेरी ज़कात भी अदा हो जाएगी और कर्ज़ का कर्ज़ भी हो जाएगा। याद रखिए, अगर आपने कर्ज़ देते हुए ज़कात की अदायगी की नीयत नहीं की थी, जब आप वो रकम दे रहे थे तो या तो वो ज़कात में जाएगी या तो कर्ज़ में जाएगी। अगर आपने बतौर कर्ज़ दिए थे तो बाद में उसमें ज़कात की नीयत आप नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने देते हुए ज़कात की नीयत की थी तो फिर वो कर्ज़ नहीं है, तो आप या तो ज़कात देंगे या तो कर्ज़ देंगे। अगर आपने शुरू में कर्ज़ कह करके दिया और फिर बाद में आप सोच रहे हैं कि इसको ज़कात में मैं कटवा दूँ, ज़कात में कट हो जाए, ज़कात में शामिल हो जाए, मुझे बाद में ज़कात न देनी पड़े, याद रखिए ऐसा नहीं होगा। उलमा ने ज़कात की अदायगी के लिए ये शर्त रखी है कि जिस वक़्त बंदा दे रहा है उस वक़्त ज़कात की नीयत का होना ज़रूरी है। अगर उस वक़्त आपने ज़कात नहीं दी, बल्कि ऐसे ही किसी के हाथ में पकड़ा दिया रकम और ज़कात की नीयत नहीं की थी, फिर बाद में आप नीयत कर रहे हैं कि चलो वो ज़कात में हो जाएगी, उलमा फरमाते हैं ये ज़कात में नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, चल यार पैसा मर रहा है, उससे अच्छा इसे ज़कात में शामिल कर लें। याद रखिए ऐसा नहीं होगा। हाँ, उसका एक और तरीक़ा ये है कि आपने जिसको कर्ज़ दिया था और उसी को आप ज़कात भी देना चाहते हैं,
تو اپنے پاس سے اس کو زکوٰۃ کے بقدر رقم دیں. مثال کے طور پہ 10,000 آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اور 10,000 آپ نے کسی کو قرضہ دیا تھا جو دے نہیں رہا ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ میں کٹ ہو جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 10,000 روپے دیں کہ بھئی یہ لے 10,000 روپے اور رکھ لے. اب آپ چاہیں تو اس کو زکوٰۃ کا بول کے دیں اگر وہ مستحق ہے. جب کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر مستحق ہے تو آپ اس کو 10,000 روپے اور دے لے بھئی یہ 10,000 روپے رکھ لے. اور اس کو دینے کے بعد میں جب اس نے ہاتھ میں لے لیا پیسہ پھر اس کو بولے کہ بھئی تیرے پاس میرا قرض تھا لا میرا قرض واپس کر دے، لا میرا قرض واپس کر دے. تو اب ایسے میں آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور آپ کا قرض بھی آپ کو واپس مل گیا. تو علماء نے یہ ایک شکل تو لکھی ہے، باقی اگر پہلے سے دیا ہوا تھا اور پھر سوچے وہی زکوٰۃ میں شامل ہو رہا ہے تو وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگی. ہاں یہ اس کا ایک حیلہ ہے، ایک طریقہ ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اچھا آگے چلیے. عبدالصمد کہہ رہے ہیں تلسماتی دنیا دیوبند مولانا حسن الہاشمی صاحب کی میگزین ہے، پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں مولانا حسن الہاشمی کی ہو یا کسی اور کی ہو، تلسماتی دنیا تو یہ میگزین چھپ کر کے آیا کرتی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ جادو جنات کا شریعت نے اتنا ذکر نہیں کیا ہے. جادو جنات یہ جو بھی چیزیں ہیں شریعت میں ان کی تفصیل ہے ہی نہیں اتنی. جناتوں کا ذکر ہے، کہیں کہیں ذکر ہے، باقی تلسماتی دنیا دے کر کے جو اس کو ڈرامائی انداز سے پیش کیا گیا ہے اتنی ساری تفصیل اتنی ساری باتیں شریعت میں نہیں ہیں. اور اس ضمن میں عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ من گھڑت باتیں من گھڑت واقعات کو ذکر کرتے ہیں. تلسماتی دنیا ویسے میں نے کبھی نہیں پڑھی ہے تو اس لیے یقینی طور پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں جب تک کہ مطالعہ نہیں کیا ہے. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات میں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے سے جوڑے رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، خیالی باتیں، غیبی باتیں، اس طرح کی ڈرامائی باتیں اور ما فوق الفطرت ایسے ہوا کہانیوں کو بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ بندہ اس کے سحر میں کھو جاتا ہے. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کی کتابیں نہ پڑھیں، قرآن و حدیث کی باتیں پڑھیں. آپ کو مطالعہ کرنا ہے سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو مطالعہ کرنا ہے اپنی ہسٹری تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، بزرگان دین اکابرین کے واقعات کو آپ پڑھیں اور ان کا آپ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے ایمان و یقین کے اندر بھی اضافہ ہوگا. اس طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان سے آدمی کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے اور وہ اللہ کے یقین کو چھوڑ کر کے اس طرح کی باتوں میں لگ جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں تقریباً ایک ہفتہ پہلی بات ہے، ایک بندہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ جی پری زاد کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے عمل کر سکتے ہیں کیا؟ پری زاد ٹھیک ہے، جیسے ہمزاد ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں، شہنشاہ جنات ہوتا ہے، تو کچھ عملیات لوگوں نے بتائے ہوئے ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یہ عمل کرو تو جن آپ کے قبضے میں آ جائے گا، شہنشاہ جن آپ کے قبضے میں آ جائے گا، پری زاد آپ کے قبضے میں آ جائے گی، ہمزاد آپ کے قبضے میں آ جائے گا. تو اس طرح کے لوگوں نے وظائف بیان کیے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں. تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ جی پری زاد کو قبضے میں کرنے کے لیے میں وظیفہ کر سکتا ہوں کیا؟ تو میں نے کہا بھائی پری زاد اگر تمہارے قبضے میں آ جائے کبھی تو مجھے بھی بتانا، میرے بھی کچھ کام اس سے نکلوانے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ مجھے آج تک ایسا کوئی بندہ نہیں ملا جو یہ دعویٰ کر سکا ہو کہ جی میرے قبضے میں جنات جادو ہیں، میرے قبضے میں جنات جادو یا موکل ہیں. مجھے آج تک ایسا کوئی بندہ نہیں ملا. وہ کسی نے کہا تھا کہ بھئی آدمی عامل کے پاس جاتا ہے جو یہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، ان کے پاس جاتا ہے اپنا کام کروانے کے لیے اور وہ عامل اس سے پیسے لے کے اپنا کام کر لیتا ہے. تو جو جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں تو ان کے گھر کا خرچہ تو آپ کے دیے ہوئے نذرانے ہدیے پہ چل رہا ہے. تو بھلا ان کے قبضے میں موکلات جنات پریزاد ہمزاد کہاں سے آ گئے؟ اگر ہوتے تو وہ تو دنیا کے سب سے زیادہ مالدار ہوتے، یا ان کے پاس کوئی مسئلے نہیں ہوتے، پریشانیاں نہیں ہوتی، ان کے یہاں بیماریاں ہی نہیں ہوتی. تو عجیب لوگ ہیں کہ کسی بھی چیز کے اوپر بھروسہ کر لیتے. تو میں نے کہا بھائی تیرے قبضے میں اگر کوئی پریزاد آ جائے، کوئی جن تیرے قابو میں آ جائے تو مجھے بھی بتانا، میرے بھی کچھ کام اس سے نکلوانے ہیں. تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بیوقوف نہ بنیں، اپنا وقت اور پیسہ برباد نہ کریں، بلکہ حدیث میں کچھ وظائف بیان کیے گئے ہیں جو شریر جنوں سے، مشکلات پریشانیوں سے حل کے لیے ہیں. جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع ہے، آیت الکرسی وغیرہ ہیں، اور کچھ حدیث میں دعائیں وغیرہ بھی ہیں. تو ان کے ذریعے سے آپ اپنا علاج و معالجہ کریں، اس طرح کی چیزوں میں، اس طرح کے چکروں میں نہ پھنسیں. ٹھیک ہے.
تو مطالعہ کرنا ہی ہے اگر آپ کو، تو اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کریں جن میں سیرت بیان کی گئی ہو، تاریخ بیان کی گئی ہو، مسئلے مسائل بیان کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے، آداب و سنن بیان کی گئی ہوں، تو اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ یہ طلسماتی دنیا، فلاتی دنیا، فلاتی دنیا، یہ سوائے دل میں وہم، شک اور ڈر پیدا کرنے کے اور ایمان و یقین کو کمزور کرنے کے اور کچھ نہیں ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے بچیں۔ جی آگے چلیے۔ ایم ڈی صداقت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا سوال نہیں بتایا۔ بھائی صداقت بھائی آپ کا سوال کیا تھا؟ صداقت 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 صداقت، ارے بھائی بتا تو دیا، زکوٰۃ کے پیسے سے انویٹر دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں، آپ کو بتا تو دیا ہے، آپ دوبارہ سن لیجئے گا، میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ ہیما خاتون السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے۔ جلیس مکرانی کہہ رہے ہیں انہوں نے ادھار پیسے مانگے تھے، دل میں نیت ہم نے کیا کرے رکعت ہی کی کر لی تھی۔ دیکھیں مسئلہ وہی ہے کہ اگر دیتے وقت اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت کی تھی، جب آپ کو دے رہے تھے، جب آپ ان کو دے رہے تھے، وہ اس وقت آپ نے قرض کی نہیں بلکہ زکوٰۃ کی نیت کی تھی، تب تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر اس وقت قرض کی نیت تھی، بعد میں زکوٰۃ کی نیت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے، پھر آپ کو زکوٰۃ الگ سے دینی پڑے گی۔ اچھا بشیر مہر کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب میرے دو بڑے بھائیوں کی میرے چچا سے کسی بات پر بند ہے، ایسے گھر میں روز کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، تو بھائی ماں باپ کو بھی نہیں جانے دیتے اور میں تو جاتا ہوں، مجھے بھی منع کرتے ہیں، میرے کو نہیں۔ دیکھیے اگر لڑائی جھگڑا اپنے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے، جو کہ عموماً ہمارے یہاں اپنی ذاتی رنجش، ذاتی فائدے کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہے تو وہ بھی ذاتی فائدے کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی سے میل محبت ہے وہ بھی ذاتی فائدے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر ذاتی رنجشوں کی وجہ سے، وجوہات کی بنا پر لڑائی جھگڑا ہوا ہے، تو پھر یہ آنا جانا بند نہیں کرنا چاہیے، اور بھائیوں کو بھی روکنے کا حق نہیں ہے، اگر وہ روکتے ہیں تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے، اگر اسی حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو بھئی جھگڑا آپ کا ہے، مسئلہ آپ کا ہے، آپ بولے نہ بولے آپ کی مرضی ہے، حالانکہ آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھیں، آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر ناراض ہونا ہے تو آپ رکھیں نا، آپ کا مسئلہ ہے۔ ماں باپ کو کیوں گنہگار کر رہے ہیں؟ ان کو تو کم سے کم صلہ رحمی کرنے دیں، ماں باپ کو صلہ رحمی کرنے دیں، بھائی بہنوں کو صلہ رحمی کرنے دیں۔ کہ آپ نے خود بھی تعلق توڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی توڑوا رہے ہیں، تو ان کا بھی گناہ آپ کے ذمہ ڈالا جائے گا، آپ جو گناہ کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے۔ اس لیے اگر یہ ذاتی رنجش کی وجہ سے ہے تو پھر ان کو روکنے کا حق نہیں ہے، اور آپ کو رکنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر اللہ کے لیے یہ ہے، اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کسی گناہ کے اندر ملوث ہیں، ان کو گناہ سے منع کیا مگر وہ مانے نہیں، کسی نافرمانی سے، حرام کاری سے، شراب خوری سے منع کیا مگر وہ مانے نہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے ان سے قطع تعلق کیا گیا ہے، تو پھر آپ کو خود ہی نہیں جانا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے ذاتی رنجش کی وجہ سے ہے تو پھر بھائیوں کی بات نہیں مانی جائے گی، اور نہیں ماننا چاہیے، آپ کو برابر صلہ رحمی کرتے رہنا چاہیے، اور بھائیوں کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ جی آگے چلیے۔ ہیما خاتون کا السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کسی حافظ سے قرآن پڑھائے اور مرحوم کے نام سے بخش بانا صحیح ہے، اور دوسرے بخش بانے کے سمے محروم بولنا ضروری ہے، یا پھر نام بولنے سے ہو جائے گا؟ دیکھیں صرف اتنا بول دینا، مرحوم تو وہ ہے ہی، مرحوم لگانا بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہہ دیں کہ یا اللہ اس قرآن کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا دے، یا فلاں مرحوم شخص کو پہنچا دے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا صرف نام بولنا کافی ہے، مرحوم بولنا ضروری نہیں ہے۔ بول دیں گے تو بھی چلے گا، نہیں بولیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نام لے کر کے ثواب پہنچا دے، یا اللہ اس قرآن کا ثواب فلاں شخص کی روح کو پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیں گے اس کا ثواب، ٹھیک ہے؟ تو مرحوم وغیرہ بولنا ضروری نہیں ہے۔ محمد شعیب کریں دلہے کے گلے میں نوٹوں کے ہار ڈالنا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فضول خرچی میں بھی ہے، اور یہ رسم و رواج کے اندر بھی شامل ہے۔ گلے میں پیسوں کا ہار ڈالنا یہ رسم و رواج بھی ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نیز یہ فضول خرچی بھی ہے۔ کیوں پیسوں کا ہار ڈالنا بھائی گلے میں؟ اس کا کچھ فائدہ ہے کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، بس یہ صرف ریاکاری، ایک شہرت کا چسکا لوگوں کو پڑ گیا ہے
ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے کہ یہ ماما نے ڈالا، یہ پھوپھی نے ڈالا، یہ خالہ نے ڈالا، یہ 10 کا ہار ہے، یہ 20 کے نوٹوں کا ہار ہے، یہ 500 کے نوٹوں کا ہار ہے. بس ایک شہرت چل رہی ہے، ریاکاری چل رہی ہے، رسم و رواج چل رہی ہے. یہ ساری رسمیں غیر اسلامی ہیں، ہماری نہیں ہیں. اسلام تو سیدھا سادہ دین ہے، سادگی کو پسند کرتا ہے. نکاح کے لیے جا رہے ہیں، مسجد میں جائیں، نکاح پڑھیں، واپس آ جائیں، بات ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا. کہ نہیں گلے میں نوٹوں کا ہار ڈالا جائے گا، پھر صحرا پڑھا جائے گا اور گھوڑی چڑھایا جائے گا، بینڈ باجے برات کے ساتھ جایا جائے گا. دنیا بھر کی رسمیں ہیں، فالتو کی رسمیں ہیں. تو اس طرح کی ساری رسموں سے بچنا چاہیے. اسی میں سے یہ نوٹوں کا ہار ڈالنا، اسے بھی بالکل ختم کرنا چاہیے، بالکل ختم کرنا چاہیے اس چیز کو. کیونکہ اس کی وجہ سے پھر جھگڑے ہوتے ہیں. یہاں تک بھی جھگڑے ہوتے ہیں کہ جی 10 کا نوٹوں کا ہار دیا ہے، 20 کا کیوں نہیں دیا؟ جی 20 کا دیا ہے، 50 کے نوٹوں کا ہار کیوں نہیں دیا؟ یہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں. نہیں دیا تو بھی ناراضگی ہوتی ہے. تو اللہ کے بندو، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے. یار سادہ رہیں، ٹھیک ہے، سادگی کے ساتھ میں زندگی گزاریں. آگے چلیے. علیم جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قسمت علی السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. حقیقہ بکرا اور قربانی کا بکرا دونوں کو ایک ساتھ ملا کر ہم کھانا ایک ساتھ کھلا سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل ملا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. قربانی کا گوشت بھی اسی ڈیگ میں ہے اور عقیقے کا گوشت بھی اسی ڈیگ میں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ یہ بقرعید کا موقع آتا ہے، اچھا موقع آتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کا عقیقہ بھی ہو جائے گا. اور اگر کوئی بڑا جانور ہے، بڑے جانور میں آپ اگر حصہ لے لیں، آپ 2 حصے قربانی کے لے لیں، 2 حصے عقیقے کے لے لیں، تو اس میں تو اور اچھی باتیں ہو جائے گا. بہرحال آپ 2 بکرے ذبح کریں، ایک قربانی کا ایک عقیقے کا، یا ایک بڑے جانور میں آپ حصہ لیں، ایک قربانی کا ایک عقیقے کا، دونوں کو ساتھ میں ملا کے بنائیں، ساتھ میں لوگوں کو کھلائیں، تو اس کی اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دونوں چیزیں ادا ہو جائیں گی، قربانی بھی اور عقیقہ بھی. سحر صدیقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. ایم ڈی صداقت دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ امام سے پہلے مقتدی کا کھڑا رہنا کیسے ہے، اور امام کو حکم دینا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے کیسا ہے؟ دیکھیں امام صاحب کو بھی پتہ ہے، بلکہ آپ سے زیادہ امام صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس لیے جب وقت ہو گیا ہے تو امام صاحب خود آگے چلے جائیں گے، آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو امام صاحب کی وجہ سے، جس کے لیے 1 منٹ 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے رکے ہوئے ہوں، تو اس لیے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی امام صاحب تو آپ سے زیادہ پابند ہیں، امام صاحب کو آپ سے زیادہ وقت کا پتہ ہے، تو بولنا فالتو کی بات ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو پتہ ہے بیچاروں کو، وہ خود آگے چلے جائیں گے نماز کا وقت ہوتے ہی، ٹھیک ہے. اور اگر رکے ہوئے ہیں تو کسی عذر کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. رہے گا یہ کہ امام سے پہلے کھڑا ہونا مقتدیوں کا یہ کیسا ہے؟ اگر صف بنانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بس اگر ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں تو پھر کھڑے ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً معمول یہ تھا کہ جیسے جیسے حضور صفوں سے گزرتے جاتے تھے، صحابہ کھڑے ہوتے جاتے تھے. اور بہتر بھی علماء نے اسی طریقے کو پسند فرمایا ہے کہ جیسے جیسے امام صاحب صفوں میں سے گزرتے جائیں، صف والے کھڑے ہو کر کے صفوں کو درست کرتے جائیں. امام صاحب جس صف سے گزر گئے وہ صف والے کھڑے ہو جائیں، صف بنا لے. اگلی صف سے گزر گئے وہ کھڑے ہو جائیں، صف بنا لے. اگلی صف سے گزر گئے وہ کھڑے ہو، صف بنا لے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جیسے جیسے امام صاحب گزرتے جائیں صف بناتے جائیں. اگر آپ سب پہلے ہی صف بنا کر کے کھڑے ہو گئے، اب امام صاحب کو پیچھے سے آنے میں دشواری ہوگی. وہ سب سے بھائی تھوڑا سائڈ ہو جا، بھائی تھوڑا سائڈ ہو جا، بھائی تھوڑا سائڈ ہو جا، تو وہ سائڈ ہونے میں امام صاحب کو آنے میں دشواری ہوگی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب امام صاحب صف کراس کر لیں پھر لوگ کھڑے ہوں. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اسی کو اپنانا چاہیے. باقی جو اور دوسرے طریقے ہیں ان سب سے بچنا چاہیے. آگے چلیے. علیم جی کریں مفتی جی مسجد کا واٹر اینڈ لائٹ یوز کرنا کیسا ہے، فتویٰ دیجیے. دیکھیں فتویٰ تو آپ کسی دارالفتہ سے لے لیجیے، باقی وہاں سے جو فتوے آئے ہوئے ہیں میں وہ مسئلہ بتا رہا ہوں. مسجد کا پانی اگر صرف مسجد کے استعمال کے لیے ہے تو لوگوں کے لیے اپنے گھر لانا جائز نہیں ہے. اور جو مسجد کی بجلی ہے تو وہ تو یقینی طور پر مسجد کے لیے ہے، آپ کے استعمال کے لیے نہیں ہے، وہ تو نمازیوں کے لیے ہے. تو آپ کا مسجد کی لائٹ سے، بجلی سے اپنا ذاتی فائدہ اٹھانا، جیسے مثال کے طور پہ موبائل چارجنگ کرنا، کوئی اور کام اس میں استعمال میں لانا آپ کو، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کسی نے غفلت میں کر لیا، غلطی سے کر لیا، تو کچھ روپیہ صدقہ 50 100 200 روپے مسجد میں صدقہ خیرات کر دے، مسجد کی چندہ پیٹی میں ڈال دے. پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو نل ہے، بورویل ہے، اگر وہ مسجد ہی کے لیے ہے تو گھر لانا جائز نہیں ہے. اور اگر لگانے والوں نے لگاتے وقت میں نیت کی تھی کہ بھئی یہ سب کے لیے ہے، نمازیوں کے لیے بھی ہے، گاؤں والوں کے لیے بھی ہے، کوئی پینا چاہے لے جانا چاہے سب کے لیے ہے، تو پھر گھر بھی لانے کی اجازت ہے.
تو اب یہ آپ اپنے وہاں کے حوالہ اس میں دیکھ لیں کہ آپ کے یہاں حال و حوال کیا ہیں، اور لگانے والے نے، دینے والے نے کس نیت سے لگایا تھا، کیا اس وقت اس کا مقصد تھا. تو جیسی اس کی نیت ہوگی ویسا مسئلہ ہو جائے گا. اگلا سوال ہے مفتی جی، نبیوں میں سب سے زیادہ مالدار کون تھے؟ نبیوں میں سب سے زیادہ مالدار کون تھے؟ دیکھیے، جہاں تک میرا اپنا گمان ہے کہ نبیوں میں سب سے زیادہ مالدار جن کو دی گئی تھی دنیا، اگر یوں کہا جائے تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، کیونکہ ہوا بھی ان کے تابع تھی، جنات بھی ان کے تابع تھے، بڑی بڑی انہوں نے عمارتیں بنوائی، مسجد اقصی بنائے، جناتوں سے سمندر سے ہیرے موتی نکلواتے تھے، جیسا کہ بعض آثار میں ہے، روایتوں میں ہے. تو سب سے زیادہ مالدار وہ رہے ہیں. یہ میرا اپنا گمان ہے، میرا اپنا خیال ہے، جہاں تک میرا علم، جہاں تک میرا مطالعہ ہے. باقی یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں. ہاں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالداری میں بہت اونچے تھے، بہت اونچے درجے پر تھے، مگر آپ نے اختیاری طور پر غربت کو پسند فرمایا تھا، فقر کو آپ نے پسند فرمایا تھا. آپ کا جو فقر تھا، گھر کے جو حالات تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو یہ آپ کا اختیاری فقر تھا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بولا گیا تھا کہ اے نبی، اگر آپ کہتے احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے، مگر آپ نے فرمایا یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت مجھے کھانا ملے تو تیرا شکر کروں، ایک وقت بھوکا رہوں تو صبر کروں. تو یہ آپ کا فقر اس کے اوپر تھا. تو اگر ہم دیکھیں کہ بھئی حضور کے پاس بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں، اونٹ وغیرہ، یہ تو نہیں تھا آپ کے پاس میں. ہاں یہ تھا کہ تب بھی بہت کچھ تھا آپ کے پاس میں. بلکہ یہاں تک بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا اللہ کے رسول مجھے کچھ عنایت فرما دیجئے. آپ نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ وہ بکریاں چل رہی ہیں صدقے کی، جاؤ جا کر کے لے لو. اس نے کہا مجھے کچھ اور مزید عنایت فرمائیے. آپ نے فرمایا جاؤ دو وادیوں کے درمیان میں، دو پہاڑیوں گھاٹیوں کے درمیان میں جتنی بکریاں ہیں سب تمہاری ہیں، جتنی بھی بکریاں ہیں سب تمہاری ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر صدقہ خیرات فرمایا ہے. تو حضور کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، باقی مالداری بھی تھی آپ کی. لیکن تمام صحابہ کے تمام انبیاء کے اگر حالات کو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو فرمایا تھا، تو وہ سب سے زیادہ مالدار تھے. یہ ایسا میرا گمان ہے، باقی یقینی طور پہ نہیں ہے. اچھا، شمشاد فاطمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشیر مہر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اس ویڈیو کو آپ الگ نکال کر آپ اپلوڈ کرو تاکہ میں بھائیوں کو اور ماں باپ کو سناؤں. آپ ضرور الگ نکالے، اللہ آپ کو خوش رکھے. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے، میں اس کو اتنی کلپ کو الگ کٹ کر کے میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں. شمشاد فاطمہ کہہ رہے ہیں ہم جہاں جاب کرتے ہیں اس آفس میں مورتی کی تصویر رہتی ہے، تو کیا ہم وہاں درود اور تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. درود شریف وغیرہ کا تعلق دل سے ہے، زبان سے ہے، تو آپ پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ ایک علامہ اقبال کے ایک شعر ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. مطلب یہ ہے کیسے بھی حالاتوں میں کسی بھی جگہ ہوں، ہر جگہ میرا کیا رہے گا؟ لا الہ الا اللہ. تو اگر کہیں پر تصویریں لگی ہوئی ہیں تو آپ لگی رہنے دیں، آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ کا جو ورد ہے، ذکر ہے، آپ کے جو معمولات ہیں، آپ ان کو ادا کرتے رہیں، آپ ان کو پڑھتے رہیں. آگے چلیے دن ذکر ہے مفتی جی، آپ کے پیچھے گدوں کی تصویر ہے، فرشتے نہیں آتے ہیں، مناسب نہیں ہے. دیکھیں یہ جو آپ میرے پیچھے ادھر اسماعیلی دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے، تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے. اور جو وی چیٹ ہے اس پہ تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ان دونوں کو آپ تصویر نہیں کہہ سکتے. تصویر کسے کہتے ہیں؟ جس میں ناک، کان، منہ، آنکھ وغیرہ بنے ہوئے ہوں. نہ تو اس میں ناک، کان، منہ، آنکھ وغیرہ بنے ہوئے ہیں، نہ اسی میں ناک، کان، منہ، آنکھ وغیرہ بنے ہوئے ہیں. تو تصویر دونوں میں سے کسی کے اندر نہیں ہے، اتنا مسئلہ مجھے بھی پتا ہے. تو اسی لیے یہ وہ اس حکم میں نہیں ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں، اسی لیے یہ رکھے ہوئے ہیں، یہاں پر لگائے ہوئے ہیں. تو آپ اور تھوڑا مطالعہ کیجئے پہلے کہ تصویر کسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کی بات مانی جائے گی، اگر صحیح ہوگی تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جاندار کی تصویر منع ہے، ان میں سے کوئی بھی جاندار نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یہ بے جان چیزیں ہیں. جیسے ہم کسی عمارت کی تصویر لے لیں، پھول پودوں کی تصویر لے لیں، کسی عمارت بلڈنگ کی تصویر لے لیں، تو اس کی جائز ہے، اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس زمرے میں نہیں آتے جس زمرے میں آپ شامل کر رہے ہیں. اچھا، اور مفتی صاحب مطالعے کے لیے کچھ کتابیں بتائیے. آپ کس عنوان پہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں پہلے تو آپ یہ بتائیے. آپ سیرت پہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تاریخ پہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، مسئلے مسائل میں آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، معلومات پہ آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کس فیلڈ میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں؟ سیرت کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں، الرحیق المختوم ہے، سیرت المصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے، سیرت الانبیاء ہے. آپ ہسٹری پہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تاریخ اسلام ہے، تاریخ فرشتہ ہے ہندوستان وغیرہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، آپ مسئلے مسائل میں معلومات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے درجنوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ڈھیروں کتابیں. آپ اصلاحی عنوان پہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کیسے ملا، ہمیں خدا کیسے ملا، آپ اس کو پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، آپ ازدواجی زندگی کے اوپر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں حقوق والدین ہیں، ماں باپ کی خدمت ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے پر حق ہے، تو بہت ساری کتابیں، دنیا بھر کی کتابیں. تو پہلے آپ ایک سبجیکٹ سلیکٹ کیجئے، عنوان ایک سلیکٹ کیجئے، پھر اس کے ضمن میں انشاءاللہ آپ کو کتابیں بھی بتا دی جائیں گی اور آپ کو مل بھی جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. علیم جی کرے مفتی جی، سلیمان جیسی مالداری مانگنا کیسا ہے، مناسب ہے یا نہیں؟ کسی کے جیسی مالداری آپ نہ مانگے، کسی کی بھی جیسی مالداری نہ مانگے، بلکہ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ میرے حق میں خیر اور بہترائی کے فیصلے فرما. کیونکہ مال و دولت آتا ہے تو بہت ساری مصیبتیں بھی ساتھ میں لے کر کے آتا ہے. بعض صحابہ کا یہ قول ہے کہ ایسی مالداری کا کیا فائدہ کہ اگر حرام ہو تو عذاب ہے اور حلال ہو تو اس کے اوپر ثواب ہے، اس کا حساب ہے. اگر حرام ہے تو عذاب ہے اور حلال ہے تو حساب ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، صحابہ میں جو مالدار، بہت مالدار صحابہ ہیں، ان میں سے ایک ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بہت مالدار تھے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن تمہارے مال کے حساب و کتاب نے تمہیں تاخیر سے جنت میں پہنچایا. چونکہ صحابی ہے، جنت میں تو جائیں گے، لیکن تمہارے پاس اتنا مال کہ اس کے حساب و کتاب کی وجہ سے تم دیر سے جنت میں پہنچے ہو. یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگ 500 سال پہلے مالداروں سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. چونکہ مالدار لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے، غریب کے پاس زیادہ ہوگا ہی نہیں تو زیادہ حساب و کتاب بھی نہیں، اس لیے فیصلہ ہو جائے گا جاؤ جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ. مالدار سے کہا جائے گا آجا بھائی لائن میں آجا، حساب کتاب دے 1 روپے پیسے کا. تو جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ حساب سخت ہوگا، کٹھن ہوگا. اس لیے کبھی بھی زیادہ مالداری کی دعا نہ مانگیں یا اللہ مجھے زیادہ مالدار بنا دے. مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے حساب کو سخت سے سخت تر کرتے جا رہے ہیں. جنت میں دیر سے جانے کی دعا مانگ رہے ہیں آپ، جنت میں دیر سے جانے کی دعا مانگ رہے ہیں آپ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار کہہ رہے ہیں عبد الرحمن تمہارے مالداری کی وجہ سے، حساب و کتاب کی وجہ سے تم جنت میں دیر سے پہنچے ہو. تو اس لیے زیادہ مالداری نہ مانگیں، عافیت والی روزی مانگے. یا اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما اور عافیت والی روزی عطا فرما. کیونکہ مال کا ہونا کوئی کمال نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، جاہلوں کو مال عطا فرمایا. اور آگے ہے فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي فَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ وَالْمَالَ يَفْنِي، کہ علم باقی رہے گا، مال فنا ہو جائے گا. نیز بعض اس میں ہے کہ علم آدمی کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت آدمی کو کرنی پڑتی ہے. تو مال کے ساتھ میں بہت ساری مشکلیں، بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں. سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ حرام ہے تو عذاب ہے، حلال ہے تو حساب ہے، بچ نہیں پائیں گے آپ. تو اس لیے زیادہ مالداری نہ مانگیں، اللہ سے عافیت والی روزی مانگیں جس سے آپ کی زندگی عافیت کے ساتھ گزر جائے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بشیر بہن مفتی صاحب آپ ضرور، جی ٹھیک ہے نکال دیں گے انشاءاللہ. شادان السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
शब आलम कह रहे हैं टी शर्ट पहन कर नमाज़ पढ़ना कैसा है, मकरूह है। अगर मकरूह है तो उस पर सवाल ये है कि बहुत से सहाबा एक चादर में नमाज़ पढ़ा करते थे जबकि उसको कोई मकरूह नहीं कहता। बाहवाला जवाब इनायत फरमाएँ। देखिए सहाबा का जो ज़माना था वो गुर्बत का ज़माना था। सहाबा जानबूझ के उम्मन ऐसा नहीं करते थे, अगर 2 चादरें होती थी तो एक ऊपर पहनते थे, एक नीचे पहनते थे। हमारे ज़माने में मसला ये है कि लोगों के पास कपड़ों के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन इसको फैशन बनाया हुआ है। ये इस्लाम का फैशन नहीं है। जो ये हाफ टी शर्ट जो पहने हुए लोग हैं, ये इस्लाम का फैशन नहीं है, ये गैरों का फैशन है। एक तो लिबास, आपने टी शर्ट अंग्रेज़ों वाला आपने लिबास पहना हुआ है, ऊपर से हाफ टी शर्ट पहना हुआ है, ठीक है। इस वजह से कहा गया कि नमाज मकरूह है। सहाबा, जिन सहाबा के बारे में आप कह रहे हो, वो गुर्बत का ज़माना था। बल्कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने सिर्फ एक चादर में नमाज पढ़ाई, चूंकि दूसरा कपड़ा था ही नहीं आपके पास में। इस्लाम का जो शुरू का ज़माना था, हदीस में कहा गया अल इस्लाम यब्दउ बिल गरीब, ऐसा कुछ लफ्ज़ है कि इस्लाम गरीबी में शुरू हुआ और वापस गरीबी में ही लौट करके आ जाएगा। तो हुजूर का जो ज़माना था वो तंगदस्ती का ज़माना था। लोगों के पास 2-2 चादरें नहीं होती थी, एक ही चादर हुआ करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, जब आपको शहीद कर दिया गया, आपको कफन दे रहे थे एक चादर में। वो चादर इतनी बड़ी थी कि अगर सर ढकते थे तो पैर खुल जाते थे, पैर ढकते थे तो सर खुल जाता था। इसलिए फैसला ये हुआ कि भाई सर ढक दिया जाए और पैरों पर इज़खिर, घास को डाल दिया जाए। तो कपड़े थे ही नहीं। अगर आज के ज़माने में भी कोई इतना गरीब है कि उसके पास कपड़े नहीं है, बस नीचे पहनने का एक तहबंद है, एक ही कपड़ा है नीचे पहनने वाला, फिर मकरूह नहीं होगी, चूंकि यहाँ उज़्र है उसका, उसके पास है ही नहीं तो क्या करेगा। तो सहाबा का वो ज़माना था, इसलिए उसको किसी ने मकरूह नहीं कहा है। हमारे ज़माने में कपड़ों के अंबार लगे हुए हैं, फिर भी आप हाफ पहन रहे हो, क्यों भाई? ये अंग्रेज़ों का लिबास है, ये उनका फैशन है, फुस्साक़ व फुज्जार के कपड़े हैं, उलमा सुलहा का लिबास नहीं है। याद रखिए, आज भी टी शर्ट पहनना, पैंट शर्ट पहनना, ये उलमा सुलहा का लिबास नहीं है, ये आज भी अवाम का ये लिबास है। उलमा को, सुलहा को आप हमेशा कुर्ते पाजामे के अंदर देखेंगे। आपने किसी का कुर्ता देखा हो यहाँ तक के? किसी बुजुर्ग अल्लाह वालों को यहाँ तक के आपने देखा होगा? नहीं, सबके यहाँ तक के कपड़े होते हैं। कुरान करीम में यही तो कहा गया, ए ईमान वालों, जब नमाज के लिए आओ तो ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करो। ज़ेब ज़ीनत का मतलब यह है कि सब कुछ छुपा हुआ हो, पूरा सतर उसका ढका हुआ हो। जान बूझते हुए फिर भी अगर कोई कम कपड़े पहनता है, उसकी वजह से उसको मकरूह कहा गया। ये वजह है। उम्मीद है दोनों बातें आपकी समझ में आ गई होगी। अरबी चाहरों में पढ़ने वाले तलबा को अदब की कौन कौन सी किताबें ज़्यादा मुफीद हैं, वो आप किसी भी मदरसे का निसाब देख लीजिए। निसाब के एतबार से इंशाल्लाह दारुल उलूम देवबंद का निसाब है, नदवतुल उलमा का एक निसाब है, तो उसके एतबार से आप वो कर लीजिएगा, ठीक है, किताबों का। मुफ्ती जी, लेकिन मालदार हज सदका कर सकता है आसानी से, माल नहीं है, हज कैसे करेगा, सदका कैसे करेगा? देखिए, इसलिए तो कह रहा हूँ, आप सदका खैरात करेंगे तो हिसाब तो तब भी देना पड़ेगा बंदे खुदा। इसलिए मैंने कहा कि आफियत की रोज़ी मांगे। अगर आपके लिए आफियत ज़्यादा माल में होगी तो अल्लाह ज़्यादा अता फरमाएगा, कम में होगी तो कम अता फरमाएगा, ठीक है। तो इसलिए सहाबा भी वो सदका खैरात क्या करते थे? आपको क्या लगता है अब्दुर्रहमान बिन औफ सदका खैरात नहीं करते थे? एक एक वक्त में 100 गुलाम आज़ाद किया करते थे, मगर फिर भी हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम्हारे माल ने तुमको जन्नत में देर से पहुँचाया। अब मर्जी आपकी है, आपको सदका खैरात ये सब करके क्या करना चाहते हैं, मर्जी आपकी है बहरहाल, ठीक है। मैंने तो आपके सामने बात रख दी। आलिम को अमल होना चाहिए, वरना आलिम भी जहन्नम में जाएगा। आज इल्म बहुत है, अमल बहुत कम है। जी बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि अगर आलिम है और बेअमल है तो उससे तो ज़्यादा सख्त पूछताछ होगी, उसकी ज़्यादा सख्त पकड़ है। अल्लाह हम सबको इल्म के मुताबिक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बशीर मेरे मुफ्ती साहब, आप गांव हो या मुंबई, आप खेती भी करते हो? हम भी खेती करते हैं जी। अभी तो मैं गांव से वापस आ गया हूं, इस वक्त मैं मुंबई में हूं, क्योंकि गांव में थोड़ी बहुत ही खेती है हमारी, जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस में आपको दिखाया था। तो जब मैं गांव जाता हूं तो खेती बाड़ी का जो भी काम होता है तो वालिद साहब के साथ में मैं खेती बाड़ी का काम भी करता हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल तो मैं 15 दिन रह के मुंबई वापस आ गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह भी मुंबई में हूँ अपनी जगह पर आफियत से। अलीम जी कह रहे हैं, आप
بولتا ہوں صحابہ کا دور غربت کا زمانہ تھا. ابھی بولا بہت سارا صحابہ مالدار تھے، کیا مطلب؟ لگتا ہے آپ کو اسلامی ہسٹری کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. صحابہ کا شروع کا جو زمانہ تھا وہ غربت کا زمانہ تھا. ہجرت فرمانے کے بعد میں جیسے جیسے جنگیں ہوتی گئی مال غنیمت آتا گیا اور پھر صحابہ میں مالداری آتی گئی اور پھر اتنی مالداری آ گئی صحابہ میں، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی مالداری کے بارے میں آتا ہے کہ آج بھی اس وقت کا دنیا کا جو نمبر 1 مالدار ہے اس کے پاس بھی اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے جتنا ان صحابہ کے پاس میں تھا. روم کی جنگ ہوئی ہے، ایران کی جنگ ہوئی ہے، بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، تو اس میں بے شمار سونا چاندی مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہے. صحابہ کا شروع کا زمانہ غربت کا زمانہ تھا، بعد کا جو زمانہ ہے وہ غربت کا زمانہ نہیں تھا، وہ مالداری کا زمانہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، ایک مرتبہ آپ ریشم کے ہینکی سے، یعنی یہ جو ناک صاف کرنے والا جو یہ ہینکی ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ ریشم کے آپ کے پاس میں ناک صاف کرنے والا کپڑا تھا، اس سے آپ نے ناک صاف کیا اور کہنے لگا واہ ابو ہریرہ، واہ ابو ہریرہ. تو آپ کے جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے بولے حضرت کیا ہو گیا، آپ جو اسے فرما رہے ہیں کیا ہو گیا؟ فرمایا ایک وقت وہ تھا، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ایک وقت وہ تھا کہ فقر و فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے میں غش کھا کر کے گر جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی کا دورہ اٹھا ہے اور میری گردن پر یہاں پیر رکھ کر کے جاتے تھے، چونکہ جسے مرگی کا دورہ اٹھے تو یہاں گردن میں ایک نس ہوتی ہے، اس پر اگر زور دیا جائے تو بندے کو افاقہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے گش کھا کر کے گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ اٹھا ہے، میری گردن پہ پیر رکھ کر کے جاتے تھے، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بھوک کی وجہ سے. اور آج ابو ہریرہ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے، اللہ نے اتنی مالداری عطا فرمائی. تو صحابہ کا جو شروع کا زمانہ تھا وہ غربت کا زمانہ تھا. اگر آپ مالداری کے زمانے کے صحابہ کی کوئی روایت مجھے بتائیں کہ اتنا پیسہ، اتنا پانی تھا، اتنا مال تھا اور پھر بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی بات صحیح ہے. لیکن یہ جو باتیں آپ کو جو ملے گی نا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے، یہ شروع کے زمانے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، صحابہ کے ادوار کا مطالعہ کریں تو بات آپ کے سامنے آئے گی کہ پہلے غربت کا زمانہ تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری عطا فرمائی صحابہ کو اور صحابہ بہت مالدار ہو گئے. ٹھیک ہے. داڑھی کو کالا کلر کرنا کیسا ہے؟ جی جائز نہیں ہے، کالا کلر کرنا جائز نہیں ہے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے. کالے کو چھوڑ کر کے براؤن کرنا ہے، ریڈش کرنا ہے یا کوئی اور دوسرا کلر کیا جا سکتا ہے، کالا کرنا جائز نہیں ہے. صحیح بیان کریں. میں نے سنا ہے دیوبند والے کوا کھانا حلال سمجھتے ہیں، اس کی وضاحت کر دیں. دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنے مطلب کے حساب سے باتوں کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، جہاں تک کہ کوا کھانے کا مسئلہ ہے، کوا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کالا اور سفید. کالا اور سفید ہوتا ہے جو عموماً گھروں کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کوا جو گھروں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، کالا سفید 2 کلر کا ہوتا ہے، گھروں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کاں کرتے ہیں، روٹی ووٹی چھین کے بھاگ جاتے ہیں. ایک کوا تو ہوتا ہے وہ. دوسرا کوا ہوتا ہے بالکل کالا. یہ کوا آپ کو آبادی میں نہیں ملے گا، یہ کوا آپ کو جنگلات میں ملے گا، کھیتوں میں، جنگلوں میں یہ آپ کو کوا ملے گا جو بالکل کالا ہوتا ہے. یہ کالا کوا، بالکل کالا کوا، اس میں کوئی دوسرا کلر آپ کو مکس نہیں ملے گا. یہ کالا کوا گندگی نہیں کھاتا ہے، یہ کالا کوا گندگی نہیں کھاتا ہے بلکہ دانہ کھاتا ہے، فصل اور کھیتی کھاتا ہے. تو علماء دیوبند نے جو حلال کہا ہے وہ اس کالے والے کوے کو کہا ہے، چونکہ یہ گندگی نہیں کھاتا، یہ پاک صاف روزی کھاتا ہے. اور گھروں میں پھرنے والا جو کوا ہے جو سفید اور کالے کلر کا ہوتا ہے، چونکہ یہ گندگی وغیرہ بھی کھاتا ہے، نالی میں منہ ڈال کے وہاں سے کیڑے نکال لے گا، ٹھیک ہے، گندگی کھائے گا، کہیں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ کوا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ گندگی ناپاکی کھاتا ہے. تو اس کوے کو کھانے کو منع کیا ہے اور دوسرے کوے کو کھانے کو حلال کہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے. لیکن دھوکہ دینے والے کیا کرتے ہیں، مطلقاً ایک بات کہتے ہیں کہ جن کے نزدیک کوا کھانا حلال ہے،
ठीक है। दोनों में फ़र्क आपको नहीं बताते हैं, क्यों? क्योंकि अगर वो फ़र्क बता देंगे दोनों में तो उल्टा वो खुद फंस जाएंगे, वो उल्टा खुद फंस जाएंगे। जिस कव्वे को हलाल कहा है आप उसकी हुर्मत की वजह बता दें कि वो क्यों हराम है। ये जो कौवा है जो गंदगी खाता है, सफ़ेद और काले कलर का मिक्स होता है, इसकी वजह तो जाहिर है भाई नापाकी गंदगी खाता है, ठीक है। लेकिन वो कौवा क्यों हराम है उसकी वजह आप बता दें मुझे। आपके पास वजह नहीं है, मगर आपको धोखा देना है, दूसरों को बदनाम करना है, तो इसलिए बातों को मिक्स करके आप अपने मतलब की फ़ायदे की बात निकाल करके बदनाम करना शुरू कर देते हैं कि जी कौवा हलाल है। ये फ़र्क आप नहीं बताएंगे। अच्छा, मैं सच कह रहा हूँ, ये बात आप किसी किसान से जाके पूछिए, जो लोग गांव देहात में रहते हैं, आप उनसे जाकर के पूछिए, वो आपको बताएंगे कि हाँ कौवे दो तरह के होते हैं, एक बिल्कुल काला जैसा कि मैंने अर्ज़ किया जिसके बारे में हलाल का फतवा है, और एक जो घरों में रहता है वो तो हर जगह मिल जाते हैं आपको, सफ़ेद और काले कलर के मिक्स कौवे तो हर जगह आपको शहर में गाँव में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन काला कौवा ये आपको कभी कभार नज़र आएगा, उम्मन जंगलों में ये होता है, ठीक है। तो दोनों बातों में ये फ़र्क है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। जी मोहम्मद अफजल मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। यासीन कह रहे हैं कि दाढ़ी की हद शरई क्या है और ख़त कराना कैसा है। देखिए ख़त कराना का मतलब तो दाढ़ी को बिल्कुल छोटा छोटा कराना होता है, ठीक है। रह गई बात दाढ़ी की हद की, तो मैंने दाढ़ी के ताल्लुक़ से मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपसे गुजारिश है कि आप वहाँ जा कर के देख लीजिए। मुतलक़न इतना बता देता हूँ, मुख्तसरन इतना बता देता हूँ कि दाढ़ी ये दाढ़ से बनी है, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि दाढ़ का जो ये नीचे का जो हमारा जबड़ा है दाढ़ी, ये जो दाढ़ हमारी है इसके ऊपर जो बाल उगते हैं उनको दाढ़ी कहा जाता है। तो दाढ़ पर जो बाल उगे हुए हैं उनको कटाने की इजाज़त नहीं है, वही शरई हद है। तो आप अगर इस तरीके से अपनी दाढ़ को पकड़ेंगे तो ये दाढ़ दांतों का जो हिस्सा है वो यहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से लेकर के इस तरीके से यहाँ तक आया हुआ है और नीचे की तरफ यहाँ तक है। ये इसके नीचे का हिस्सा तो ये गला है, लेकिन यहाँ तक ये दाढ़ है हमारी। आप जब टच करेंगे हाथों से तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये दाढ़ ये हिस्सा है। तो दाढ़ की शरई हद यहाँ से लेकर के है इस तरीके से आगे की तरफ से, और नीचे यहाँ तक के है, ये जो दाढ़ का हिस्सा है। तो ऊपर ये यहाँ अगर कोई बाल आते हैं तो उनको भी कटाने की इजाज़त है, गर्दन पे अगर किसी का बाल है तो उसको भी कटाने की इजाज़त है। ये इतने हिस्से में जो बाल आते हैं, दाढ़ के ऊपर जो बाल आते हैं, इनको कटाने की इजाज़त नहीं है। तो आप हाथ लगा करके खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि दाढ़, नीचे की दाढ़, ऊपर की नहीं, नीचे की दाढ़ कहाँ तक है। तो दाढ़ के शुरू का हिस्सा और आखिर का हिस्सा, ये इतना हिस्सा शरई हद है दाढ़ी की जिसे कटाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। इससे ऊपर इससे नीचे कटाने की इजाज़त है। तफसील मज़ीद आप वहाँ देख लीजिए, वहाँ वीडियो में मैंने बयान की है। मुफ्ती जी आजकल अमल नहीं है, ईमान सूली क्या है, इमाम सूली मुत्तकी होना चाहिए, मैं घर नमाज पढ़ता हूँ, इस सूरत में फतवा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सल्लू खल्फा कुल्ली बिर्रिन औ फाजिरिन। आपने फरमाया कि जिसको इमाम बना दिया गया है तो फिर उसके पीछे नमाज पढ़ो, भले ही वो गुनहगार क्यों ना हो। तो गुनहगार भी अगर इमाम है, देखिए हमारे ज़माने में भी कोई इतना बड़ा मुत्तकी नहीं है। उलमा ने मसला लिखा है कि फासिक फाजिर यानी गुनहगार लोगों की इमामत गुनहगार इमाम करा सकता है, क्योंकि दोनों बराबर हो गए ना भाई, मुक्तदी भी गुनहगार है, इमाम भी गुनहगार है, दोनों बराबर है, दोनों की हो जाएगी, ठीक है। हाँ अगर मुत्तकी बहुत नेक दीनदार परहेजगार है, बिल्कुल अल्लाह वाला है, उससे गुनाह होते ही नहीं है, फिर उसकी नमाज गुनहगार इमाम के पीछे नहीं होगी। तो अगर वाक़ियतन आप इतने मुत्तकी हैं, इतने परहेजगार हैं कि आपसे गुनाहों का सुदूर होता ही नहीं है, तो फिर तो आपकी नमाज नहीं होगी गुनहगार इमाम के पीछे। लेकिन अगर आपसे भी गुनाह होते रहते हैं, आंखों के देखने का गुनाह है, बोलने का गुनाह है, सुनने का गुनाह है, गीबत का गुनाह है, बहुत सारे गुनाह हैं, मतलब खुद गुनहगार हैं, इमाम चाहिए मुत्तकी परहेजगार। अजीब लॉजिक है दुनिया की। हमारे एक अल्लाह वालों के पास में कुछ लोग आए और उन्होंने ये कहा कि जी हमें ऐसा इमाम चाहिए जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत हो, इमाम हमें ऐसा चाहिए जिसमें अंबिया की सिफत हो, अंबिया जैसा हमें इमाम चाहिए। तो हज़रत ने फरमाया भाई ऐसा इमाम तो मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसे इमाम को मुक्तदी भी सहाबा जैसे चाहिए। इमाम तो ऐसा दे दूंगा जिसमें नबियों की सिफात हों, लेकिन ऐसे इमाम को मुक्तदी भी सहाबा जैसे चाहिए।
کہ خود تو دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور امام ان کو فرشتہ چاہیے۔ ایک اور ان کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس میں لوگ آئے اور یہ کہا کہ جی ہمیں ایسا امام چاہیے کہ جو متقی، دیندار، پرہیزگار ہو، چھٹیاں نہ کرتا ہو، زیادہ گھر نہ جاتا ہو، زیادہ کسی سے بات چیت نہ کرتا ہو، کسی کے پاس بیٹھتا نہ ہو، جھاڑ پھونک نہ کرتا ہو، فلاں فلاں بہت ساری شرطیں لگائی کہ ہمیں ایسا امام چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ہے، میری نظر میں ایک ایسا شخص ہے، تو اگر تم چاہو تو میں اس کے لیے اس سے بات چیت کروں تمہارے لیے۔ آج کل وہ خالی ہے، اس کی جو ڈیوٹی تھی آج کل وہ اپنی ڈیوٹی سے خالی ہے، تو اگر کہو تو میں اس سے بات چیت کروں۔ تو لوگوں نے بڑے تعجب سے کہا جی ایسا امام ہے، کون ہے وہ؟ فرمایا جبریل امین خالی ہیں آج کل میں، جو شرطیں تم نے لگائی ہیں نا امام کے لیے، ہمیں ایسا 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 امام چاہیے، تو تمہاری شرطوں پر پورا اترنے والا تو صرف جبرائیل ہے، آج کل خالی ہے، کیونکہ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، تو آج کل خالی ہے، بولو تو ان سے بات کروں میں تمہاری۔ تو عجیب لوگ ہیں آج کل کہ امام چاہیے اللہ والا، متقی، پرہیزگار، جو نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ بولتا ہو، نہ دیکھتا ہو، بس مسجد کے کونے میں پڑا ہوا ہو اور خود بھلے ہی دنیا بھر کے گناہوں کے اندر ملوث ہو۔ تو بہرحال آپ نے مسئلہ پوچھا، اگر آپ واقعی بزرگیت کے وہ لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ سے گناہ نہیں ہوتے، پھر آپ اکیلے نماز پڑھیں، لیکن اگر آپ سے بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں تو پھر یہ تو اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے کہ نہیں امام گنہگار ہے، اس کے گنہگار کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، خود بھلے ہی گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ باقی حدیث میں تو یہ کہا ہے بھائی گنہگار ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھو، بلکہ یہاں تک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ حجاج بن یوسف کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ آپ کو جو امام ہوگا وہ حجاج بن یوسف سے زیادہ ظالم تو نہیں ہوگا نا۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے پیچھے بعض صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ تو صحابی نہیں ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور نہ آپ کو امام حجاج سے زیادہ ظالم ہو سکتا ہے، تب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے۔ چلیے جی، محمد شعیب کہتے ہیں مفتی صاحب جوان عورت شوہر کے کہنے کے باوجود دیور جیٹ سے پردہ نہ کرے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کے کہنے کے باوجود بھی پردہ نہ کرے تب تو گناہ کی بات ہے بھائی، یہ شوہر کہے نہ کہے بلکہ خود سے کرنا چاہیے۔ یہی تو وجہ ہے دیور کو موت کہا گیا ہے حدیث میں، کہ دیور تو موت ہے، کیونکہ زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، دیکھنا دکھانا ہوتا ہے، تو شیطان گناہوں کے اندر ملوث کر دیتا ہے۔ اس لیے پردے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، پورا خیال کرنا چاہیے۔ شریعت کے احکام بے فائدہ نہیں ہے، بڑی بڑی حکمتیں مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ بندے کی آنکھ جب کھلتی ہے جب پانی سر سے اونچا گزر چکا ہوتا ہے، تو اسی لیے عورت کو شوہر کی بات ماننی چاہیے، اور اگر عورت شوہر کی بات نہیں مانتی ہے تو شوہر کو تنبیہ کرنی چاہیے، سخت اور کڑے فیصلے لینے چاہیے، اپنے ماں باپ کو بھی سمجھانا چاہیے، بھائی بہنوں کو بھی سمجھانا چاہیے، اور بیوی کو بھی سمجھانا چاہیے۔ نہیں مانے تو اس کے گھر والوں کو بتانا چاہیے، معاملے کو قابو میں لانا چاہیے جیسے بھی ممکن ہو سکے۔ آگے چلیے، علیم جی کہہ رہے ہیں آپ مجھے بولو قربانی میں مرغا ذبح کرنا کیسا ہے؟ بہت سارا بولتا ہے، صحیح ہے بھائی، جو بولتے ہیں ان سے ذرا پوچھیے گا کہ کبھی حضور نے مرغا ذبح فرمایا قربانی میں؟ کسی صحابی نے مرغا ذبح فرمایا ہو قربانی میں؟ کسی اور اللہ والے نے ذبح فرمایا ہو؟ تو قربانی کے جو جانور ہیں اس میں اونٹ ہیں، گائے بیل بھینس وغیرہ ہیں، اور بکرا بکری وغیرہ ہے، دمبا بھیڑ وغیرہ ہے، یہی قربانی کے جانور ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے جانور نہیں ہیں تو مرغے کی قربانی نہیں ہوتی۔ کہنے والے تو انڈے کی بھی قربانی کر دیں گے، کیا ہے اس کا؟ تو اس لیے حدیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے انہیں کی قربانی کرنی چاہیے، ورنہ بھٹکانے والے بہکانے والے لوگ بہت بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے عمل عالم کی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھئی علم ہے تو اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، اور یہ کوئی ضروری فرض عین والی بات نہیں ہے کہ بھئی بے عمل کی بات کا جو اثر نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ باتوں میں اثر ڈال دیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لگتا ہے آپ علماء کے پیچھے پڑ گئے ہیں، بہرحال یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اگر علم ہے، عالم ہے تو اس کو عمل بھی کرنا چاہیے۔
کہہ رہے میں نے قصہ کتاب میں پڑھا ہے بہت بڑا عالم کیا کہہ رہے امامت اور مسائل بولنا سے ڈرتے ہیں، ایسا کیوں؟ جی دیکھیے، چونکہ مسئلے مسائل بولنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کو غلط گائیڈ کر دیا، کسی کو غلط مسئلہ بتا دیا، تو اس کی پکڑ ان علماء سے ہوگی. اس لیے وہ لوگ مسئلے مسائل بتانے سے ڈرتے تھے کہ کہیں غلط نہ بتا دیا جائے اور اس کا وبال میرے اوپر نہ آئے، اس وجہ سے وہ غلط مسائل بتانے سے ڈرتے تھے. ہیما خاتون کہہ رہے مفتی صاحب آپ میرے پہلا سوال کا جواب نہیں دیے ہیں. میں نے پوچھا کسی حافظ سے قرآن پڑھانے اور مرحوم کے نام سے. میں نے جواب دے دیا، آپ لوگ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں. آپ دوبارہ ریمائنڈ کر کے دیکھیے گا، میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے. میں نے بولا ہے کہ مرحوم کے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بنا بولے بھی دیا جا سکتا ہے. آپ وہی سوال ریپیٹ کر رہے ہیں، میں جواب دے چکا ہوں بھائی. عائشہ خانم السلام علیکم، خیریت سے مفتی صاحب؟ وعلیکم السلام، اللہ کے احسان ہے، خیریت سے ہیں. صاحب عالم میں نے ایک اہل حدیث سے سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے 9 سوال پوچھے گئے. بھائی اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے، آپ نے میرے سے پہلے بھی پوچھا تھا، میں اس کا جواب آپ کو آڈیو میں دے دیا تھا. ٹھیک ہے. یاسین کہہ رہے ہیں ایک عورت جس کو صحبت سے تکلیف ہوتی ہے وہ کیا کرے، شوہر کے ساتھ رہے یا نہ رہے؟ اگر شوہر کے ساتھ نہیں رہے گی تو پھر کہاں رہے گی؟ دیکھیے تکلیف تو ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ برداشت سے باہر ہو. اگر ایسا ہے تو پھر کسی ڈاکٹر وغیرہ سے اپنے علاج و معالجہ کرائے. ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر سے علاج و معالجہ کرائے. چونکہ دیکھیے خواہش تو ہر کسی کو ہوتی ہے، اللہ نے خواہش تو ہر کسی کے ساتھ رکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیمپرری طور پر اس تکلیف سے پریشان ہو کر کے شوہر سے الگ رہ لے. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ شوہر کی بات نہیں مانے گی تو شوہر بھی طلاق دے کر کے الگ کر دے گا. شوہر طلاق دے کر کے الگ کر دے گا تو وہ کہاں جائے گی؟ ماں باپ کے پاس جائے گی. ماں باپ کا انتقال ہو جائے گا، بھائی بہنوں کے پاس میں رہے گی. اب بھائی وغیرہ، ان کی بیویاں وغیرہ، نندے وغیرہ، وہ سب اس کو پریشان کرنا شروع کر دیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورت کو لیے رہنے کی جگہ نہیں ملے گی کہ جائے تو کہاں جائے، رہے تو کہاں رہے. تو عورت کے لیے شوہر سے بڑھ کر کے کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی نگہبان نہیں ہے، کوئی دیکھ ریکھ پیار محبت کرنے والا نہیں ہے. تو اس لیے اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو اس کو چاہیے ڈاکٹر سے علاج و معالجہ کرے. بلکہ کچھ ایسی کریم وغیرہ بھی آتی ہیں کہ اگر صحبت کے وقت میں اس کریم کو لگا لیا جائے تو وہ اس خاص حصے کو سن کر دیتی ہے، تو پھر آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی. تو بہت سارے علاج ہیں، بہت سارے طریقے ہیں. آپ وہ طریقہ اپنائیے کہ طریقے آپ کو پتہ نہیں ہوتے ہیں اور غلط فیصلے لے لیتے ہیں، غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، پھر زندگی بھر پچھتاتے پھرتے ہیں. تو ایسا نہ کیجیے. اللہ کے بندو، بہت سارے اس کے علاج و معالجے طریقے ہو سکتے ہیں، ان طریقوں کو اپنائیے. شوہر کے ساتھ میں رہیے، آپ شوہر کی ضرورت پوری کریں، شوہر آپ کی ضرورت پوری کرے گا. آپ ان کا خیال رکھیے، وہ آپ کا خیال رکھیں گے. زندگی ایسے ہی آسان ہوتی ہے. تو زندگی کو آسان بنائیں، تکلیف میں نہ ڈالیں. متقی عالم بہت کم بولتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ بھی تو بہت زیادہ بول رہے ہیں. کیا کریں، میں سوال جواب نہ کروں کیا؟ یہ لائے سوال جواب، متقی عالم کم بولتا ہے. آپ جب سے عالم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں لائے سوال جواب نہ کروں، آپ کے سوالوں کا جواب نہ دوں کیا؟ میں عجیب آدمی ہے یار. جلالین شریف لکھنے کے اغراض و مقاصد کا بیان. یہ ساری چیزیں یار آپ کو وہاں مل جائیں گی. میں کوئی کتابوں کی تفسیر وغیرہ تھوڑا ہی کرنے بیٹھا ہوں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے جو مسئلے مسائل پیش آتے ہیں ان کا یہاں جواب دیا جائے گا. میں آپ کی تفاسیر حل کرنے نہیں بیٹھوں گا، کتابوں کے مقصد وہ بتانے نہیں بیٹھا ہوں میں یہاں. میرے بھائی، میں مختصراً، چونکہ لوگ بہت مشغول ہو گئے، بہت مصروف ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ مدرسے میں جائیں، پیپر پہ پین سے لکھ کر کے ان کو جو ہے ان کے ہاتھ میں فتویٰ دے، جی مجھے فتویٰ دو، 3 دن بعد جواب آئے گا. لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اس وجہ سے مختصر وقت میں مختصر جواب دے دیا، حلال و حرام ہانا کا جواب دے دیا، کرنا ہے نہیں کرنا ہے جواب دے دیا، صرف اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کے مسئلے مختصر وقت میں مختصر طریقے سے حل ہو جائے، ان کے سوال کا جواب مل جائے. اس لیے ہم نے یہ لائے سوال جواب شروع کیا ہے. اگر میں یہ ساری چیزیں کرنے بیٹھ جاؤں تو یہ لائے سوال جواب نہیں ہوگا، یہ درس حدیث ہو جائے گا، درس تفسیر، درس قرآن ہو جائے گا، یہ عالمیت کا کورس ہو جائے گا. جلالین تفسیر ہے بھائی قرآن کریم کے. لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی تفاسیر کو حل کرنا، اور کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ متعلم ہیں، کہیں پڑھ رہے ہیں، تو بہت ساری شروحات ہیں، آپ ان سے آپ علم حاصل کیجئے، ان میں رجوع کیجئے، وہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا. یا آپ کے جو استاد وغیرہ ہیں آپ ان سے رجوع کیجئے، انشاءاللہ وہاں سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بہرحال ہمارا جو لائے سوال جواب پروگرام ہے تو اس کا مقصد جو ہے صرف یہ ہے کہ بھائی مختصر وقت میں لوگوں کے حلال و حرام کے مسئلے حل ہو جائے، بس اتنا ہے. اسی لیے میں عموماً حوالے بھی ذکر نہیں کرتا ہوں، چونکہ اگر ہر مسئلے کا حوالہ ذکر کرنے بیٹھ جاؤں تو 2-4 مسئلے ہی حل ہوں گے. تو
تو اس لیے صرف مختصر جواب دے کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. جس کو تفصیل چاہیے تو وہ فون پہ بات چیت کرے، پھر انشاءاللہ تفصیل سے بات چیت کی جائے گی. تو یہاں اتنا تفصیل کا موقع نہیں ہے. اچھا ابھی پروگرام کو میں مکمل کرنے والا ہوں، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے. احسن شبیر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہہ رہے ہیں دعا فار می اینڈ مائی فیملی. جی اللہ آپ کی تمام مشکلوں کو دور فرمائے، آپ کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے. ابھی ایسا عالم بھی ہے جن کو بد نظری ذرا بھی نہیں ہوتی ہے، اللہ والا بہت کم ہے. اللہ والے بہت کم ہے. آپ کیوں نہیں بن جاتے بھائی؟ آپ کو صرف یہی ایک ڈر ستایا ہوا ہے. آپ عالم بن جائے، اپنے اولاد کو بنائیے، بھائی بہنوں کو بنائیے. کس نے منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اوپر محنت کیجئے. سارا جو ہے دوسروں کے سر مت پھوڑیے کہ کم ہے کم ہے کم ہے. ٹھیک ہے، آپ محنت کیجئے، اس لیول پر پہنچیے. اور کیا ہے. مفتی صاحب اولاد کی تربیت اور اصلاحی کتابیں. جی اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ غالباً پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی لکھی ہوئی ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیں. اولاد کی تربیت کیسے کریں، ٹھیک ہے. یا آپ بعد میں مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے، انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. مفتی صاحب آپ کی آواز کو کیا ہوا؟ بھائی زکام ہو گیا تھا، زکام کی وجہ سے آواز تھوڑی بگڑی ہوئی ہے. رات تو بہت طبیعت خراب تھی، ابھی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کافی حد تک صحیح ہے. تو زکام وغیرہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آواز تھوڑی بدلی ہے. سلام دعا فور می مائی بردر برائٹ فیوچر مائی فیملی اینڈ محمد یعقوب فیملی. جی اللہ آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے، اللہ تمام مسائل کو حل فرمائے، آپ کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے. مفتی جی مجھے فرشتہ کی خوشبو آئے ہیں، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. وہ حقیر کس نے سمجھایا آپ کو؟ آپ کو فرشتوں کی خوشبو آئی ہوگی تو ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے کہ فرشتوں کی خوشبو کیسی آتی ہے، کیسی ہوتی ہے، مطلب کس طرح کی خوشبو آتی ہے؟ ان میں سے عود کی، عنبر کی، ٹھیک ہے، کہے کی خوشبو آتی ہے. فرشتے کی خوشبو آئی ہوگی آپ کو. فرشتے تو ہر کسی کے ساتھ میں، دو یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین، ٹھیک ہے، کچھ ہمارے حفاظتی فرشتے ہیں، تو فرشتے تو ہر کسی کے ساتھ ہیں. مجھے تو آج تک نہیں آئی، میں تو آج تک اس لیول پہ نہیں پہنچا ہوں. ہو سکتا ہے آپ اس لیول پہ پہنچ گئے ہوں، آپ کو فرشتوں کی خوشبو آتی ہو. بھائی میں نے کسی کو حقیر نہیں سمجھا ہے، اور ایک مسلمان کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ کے سوال الٹے پلٹے ہو رہے ہیں تو میں ان کا جواب دے رہا ہوں. تو اس لیے بہرحال میں نے کسی کو حقیر وقیر نہیں سمجھا ہے بھائی. میں نے سنا ہے آپ کا بات مفتی صاحب اصالہ ثواب کے لیے مرحوم کے نام سے قرآن پڑھ کر بخشنا جائز ہے، وہ بھی کسی حافظ سے. جی قرآن کریم خود پڑھ کر کے بخشیں تو بھی جائز ہے، کسی اور سے پڑھ کر کے بخشوا دے تو بھی اس کی اجازت ہے. اور مرحوم کا نام لینا، مطلب مرحوم کا نام تو لینا چاہیے کہ بھئی فلاں کے نام سے ہے، لیکن وہ مرحوم ہے یہ بولنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے. تو چلیے آج کا ہمارا الہی سوال جواب پروگرام، کافی لوگوں کے سوالات کے جوابات حل ہو گئے ہیں. کسی کا اگر کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو انشاءاللہ وہ بعد میں رابطہ کر لیں، یا کسی ہماری جو لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے کمنٹ میں چھوڑ دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے. میں آپ کا میزبان محمد معمور بدر، آپ کا چھوٹا بھائی، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اگلے سنڈے کو، یہی ہمارا الہی سوال جواب پروگرام کے ساتھ.